मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तेहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। शालोम। खुदावंद यहवे पा खुदा यस्सु मसीह के नाम से आपको बरकत दे और खुदावंद आपको सलामती बख्शे, अपने चेहरे का नूर आप पर चमकाए और आपको खुश और खुर्म रखे हर तरह की वबा, हर तरह की तपाली से और हर तरह की मुश्किल से, हर तरह की परेशानी से निकाले। और खुदावंद यहवे पा खुदा यस्सु मसीह के वसीले से आपको और आपके ख़ानदानों को, कलीसियाओं को यस्सु के नाम में एक करे और तमाम कौमें, कबीलें खुदावंद यस्सु मसीह के सामने झुके, हर एक घुटना उसके आगे झुके, हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह ही निजात दहिंदा है। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों बेटियों, नौजवानों, बच्चों, बुज़ुर्गों, हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं और बीइंग ए तालिब इल्म होते हुए मैं भी खुदा के कलाम को सीख रहा हूँ और जितना मुझे कलाम मुक़द्दस में से आता है मैं उतना ही बयान करता हूँ। आज दुनिया में बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे रेवरेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो अपनी अपनी थियोलॉजी जो है वो बयान करते हैं, अब्रानी, यूनानी, लातीनी को बयान करते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मुझे जो आता है, किताब मुक़द्दस जो मुझे बताती है और जो खुदा मेरे जहन में डालता है मैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। सो खुदावंद हमें इस कलाम मुक़द्दस के वसीले से इस नबूवत की किताब जो खुदा ने हमें दी है, जिसका पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला है, वो मुबारक है। और हम इन दिनों में खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि दुआ की ज़रूरत, नीड ऑफ प्रेयर, हमें किस तरीके से दुआ की ज़रूरत है, किस तरीके से हम खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को कायम कर सकते हैं और किस तरीके से हम मसीह यस्सु मसीह पर ईमान लाकर जो है आसमान की बादशाही में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और अज़ीज़ों, जब भी कोई सिपाही जंग के लिए जाता है ना, तो अपने लिए साजो सामान लेकर जाता है। कभी भी कोई सिपाही जो है वो खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि उसे मालूम है कि जंग में मैं जब जाऊंगा, किसी बियाबानी इलाके में जाऊंगा, तो वहाँ किसी वक्त भी मुझे एमिनेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक बात ज़हन में रखिएगा मेरे भाई और बहनों, जंग की तैयारी जो है वो हमेशा अमन के दौर में की जाती है, खामोशी के दौर में की जाती है। ये ना हो कि जब जंग छिड़ी हो तो उस वक़्त आप जंग की तैयारी करेंगे तो आप कभी भी जंग की तैयारी नहीं कर सकेंगे। जिस तरह कि हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में 10 कुंवारियों को हम देखते हैं कि उसमें 5 जो थी, जो अक्लमंद थी, उन्होंने तो अपने लिए तैयारी के लिए जो है अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया, और जो बेवकूफ़ थी, जो नासमझ थी, जो समझती थी कि हम उनसे लेकर काम चला लेंगे, दूसरों पर एतकाद कर रही थी और अपने ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं था और वो यही सोच रही थी कि जब दूल्हा आएगा तो हम उनसे ले लेंगे। और ऐसा ही हुआ कि वो 5 कुंवारियां जिन्होंने तेल नहीं लिया था, दूल्हा आ गया और फिर वो लेने के लिए गईं। खुदा ना करे कि हमारी कुपियाँ जो है खाली हों। खुदावंद चाहता है कि हमारी कुपियाँ लबालब भरी हों, लबरेज हों, ताकि यस्सु के नाम में हम जब दुआ रोज़े में ठहरे, खुदावंद की मोहब्बत में, खुदावंद की चाहत में आगे बढ़ें, तो खुदा अपने रेवलेशन से, खुदा अपनी मोहब्बत से हमें सिखाएगा, हमें बताएगा और फिर हमें दुआ के तरीके बताएगा कि हमें किन किन तरीक़ों से दुआ करनी है। क्योंकि रूह जो है सब बातों को जानता है और वह दिलों ख्यालों को जानता है। वो हमें तहरीक देता है, वो हमें आहें भर भर के हमें सिखाता है कि हमें किस तरीके से दुआ करनी है, किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमने एफिलेशन करना है, उसके साथ राब्ता बहाल करना है। और अज़ीज़ों, जब भी हम दुआ करते हैं तो ये यकीन करें कि खुदा ज़रूर ईमानदारों की दुआओं को सुनता और कबूल करता है। लेकिन क्या हुआ है कि हम मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर देखते हैं और मुख्तलिफ अदवार के अंदर देखते हैं कि लोग जो है हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की हकारत करते, यीशु मसीह को रद्द करते। और आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मसीह यीशु की बातों को नहीं मानते थे। और हम देखते हैं किताब मुक़द्दस में से मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, ताकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आज इसको एक बार फिर दोहराई देता हूँ। मत्ती की अंजील, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 21वां बाब और उसकी 12 से 14 आयत तक मैं तिलावत कलाम पाक से पढ़ूंगा, जो आपके लिए और मेरे लिए बाइस से बरकत होगी। किताब मुक़द्दस में लिखा है, और यस्सु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे
اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کو جو چوکیاں تھیں الٹا دیں، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ میں اس آخری حوالے کو پھر پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آتے، اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ ہیکل میں بہت سارے لوگ جو تھے بیمار آتے تھے، بہت سارے کمزور آتے تھے، بہت زیادہ لوگ بدرود زدہ لوگ ہوتے تھے، بہت سارے لوگ جو تھے کمزوریوں کے اندر آتے تھے، جو جسمانی فزیکلی بیماریاں ہوتی تھی، خداوند یسوع مسیح ان کو ٹھیک کرتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک خاص بات مینشن کی، یہاں خاص بات بتائی۔ ایکچولی چرچ جو ہے وہ ڈینومینیشن نہیں ہے، چرچ کوئی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، چرچ ایکچولی یہ انسٹیٹیوشن ہے یہ۔ اور جب یہ ہم اسے انسٹیٹیوشن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہیں سے ہی چرچ کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی انسٹیٹیوشن سے سب کچھ نکلتا ہے، یہیں سے کلیسیا نکلتی ہے، یہیں سے لیڈر نکلتے ہیں، یہیں سے خادم نکلتے ہیں، یہیں سے سب کچھ نکلتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چرچ جو ہے، یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ ہم چرچ بلڈنگ کو اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چرچ بلڈنگ جو ہے یہ جو ہے خدا کا گھر ہے۔ ایکچولی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا گھروں میں نہیں رہتا، بنائے ہوئی مٹی کے گھروں میں نہیں رہتا، کیونکہ وہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ جو اس کے طلبگار اسے یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ لیکن یہاں فوکس خداوند یسوع مسیح نے رکھی تھی کہ جو ہیکل بنائی گئی تھی اس کے اندر کچھ کام دیے گئے تھے لوگوں کو، کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کہ وہاں آ کر دعا کرنی ہے۔ ایکچولی متی کی انجیل میں ہم نے دیکھا کہ مسیح یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹھڑی میں جاؤ، دروازہ بند کرو۔ ایکچولی خدا چاہتا تھا کہ تنہائی میں لوگ جو ہیں ہیکل میں آ کر گریہ زاری کر سکیں، دعا کر سکیں، اور خداوند کے سامنے اپنے آپ کو لا سکیں۔ لیکن کیا ہوا، اس وقت بھی بہت سارے لوگ نافرمان تھے، اپنی منمانی کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہاں تجارت کا اڈا بنا لیا، انہوں نے اپنا کاروبار وہاں شروع کر دیا۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے ہیکل کے اندر جب کاروبار شروع کر دیا، خرید و فروخت شروع کر دی، تو لکھا ہے کہ پھر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ ان کے سارے تختوں کو، کبوتروں کی جو چوکیاں انہوں نے بنائی تھی، الٹا دی، اور اعلانیہ طور پہ مسیح یسوع نے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ آج بھی بنی اسرائیلی قوم کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں گریہ زاری کی دیوار ہے، اور وہاں لوگ ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ آج بھی لوگ دعا کر رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی بنی اسرائیلی قوم کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسرائیل کی سلامتی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں کلیسیاؤں کی سلامتی مانگنے کی ضرورت ہے، اپنی جماعتوں کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے بیٹے بیٹیوں نوجوانوں کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اور کلیسیا پاکستان کے ہر ایک لیڈرز کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں اور خاندانوں کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی پیٹرن یہاں خداوند یسوع مسیح نے دیا اور ہمیں سکھایا، اور ہمیں کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے حکم کو ماننا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، ہاں کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے خداوند کی حمد کامل ہوتی ہے۔ جب مسیح یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، جب وہ پرستش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند سنتا ہے، اور لکھا ہے کہ شیرخواروں کے منہ سے خداوند کی حمد کامل ہوتی ہے۔ وہ بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی 4 سال سے لے کے 6 سال تک، اور پھر 6 سال سے لے کے 10-12 سال تک، یہ ان بچوں کے بارے میں لکھا ہے کہ شیرخواروں اور ان جوان بچوں کے لیے، کیونکہ مسیح یسوع ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں تھے جب وہ ہیکل میں گئے، اور یہودی دستور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو توریت کی 5 کتابیں جو تھے حفظ کراتے تھے، اور وہ چوتھے سال جب بچہ آتا تھا، 4 سال کا ہوتا تھا، 4 ایئرز کا ہوتا تھا، تو اسے سیناگاگ میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ شریعت کی کتابوں کو پڑھے، سیکھے اور سمجھے۔ اور اسی لیے مسیح یسوع نے اس بات کو سمجھا اور جانا، اور کہا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے
سے خداوند کی حمد ہوتی ہے۔ اور جب خداوند کی کلیسیا کے اندر لوگ بیٹے اور بیٹیاں دعا کر رہے ہوتے ہیں، ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں خدا کے پاک روح کی قدرت نظر آتی ہے، خداوند خدا کی پریزنس نظر آتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند کی اتنی بلیسنگ ہوتی ہے کہ جو کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں آج چرچ میں یا کلیسیا کے اندر بیٹھا ہوں، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ خداوند کے ساتھ اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا اور وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل ہوا ہے اور کوئی مختلف طریقوں سے دیوار کی طرف منہ کر کے، کسی نے کرسی کے اوپر اپنا سر رکھا ہوا ہے، اور مختلف طریقوں سے جب کلیسیا کے اندر لوگ دعا کرتے ہیں تو پھر خدا کے ساتھ ان کا کنیکشن جو ہے وہ بحال ہوتا ہے۔ اور مسیح یسوع نے ہمیشہ ہی بچوں کے ساتھ پیار کیا اور بچوں کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ سو ہمیں خدا کے کلام میں سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں جب ہم کلام میں اس کو کھولتے اور پڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیشہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور مسیح یسوع بینگ اے لیڈر تھا، وہ ہمارا چرواہا تھا، ہمیں چراتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں ساری انسٹرکشن دیتا ہے، اور اسے ہماری فکر ہے۔ ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اس پر توکل کریں، اس کے حکموں کو، اس کی باتوں کو مانیں، تاکہ خداوند اپنے رحم کے وسیلے سے، اپنے فضل کے وسیلے سے تمام عالمگیر کلیسیا اور تمام بنی نوع انسان کو یسوع مسیح کے نام سے خداوند بحال کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں خروج کی کتاب اور اس کا 17واں باب ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں خدا کے کلام کے اندر ہمیں ایک لیڈر نظر آتا ہے، بزرگ موسیٰ نظر آتا ہے۔ اور 17ویں آیت میں لکھا کہ پھر بنی اسرائیلیوں کی ساری جماعت سیہون سے بیابان سے چلی اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفدیم میں آ کر ڈیرا لگایا، اور وہاں ان لوگوں کے لیے پینے کو پانی نہ ملا، اور وہاں لوگ موسیٰ سے جھگڑ کر کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے۔ اور موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ آزماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فوری طور پہ دعا کریں اور فوری طور پہ ہمیں جواب مل جائے، فوری طور پہ ہم خداوند سے منت مانیں اور ہمیں جواب مل جائے۔ خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، ہمیں کبھی بھی خداوند کی آزمائش نہیں کرنی، کیونکہ وہ ہمیں آزمائش سے نکال دیتا ہے اور اپنے رحم اور فضل کے نیچے رکھتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ ہم کو اور ہمارے بچوں کو چوپاؤں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لے آیا؟ ابھی بھی وہ دیکھیں وہ بڑبڑا رہے ہیں۔ خدا نے اتنا بڑا قوم بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ کیا کہ وہاں سے ان کو کھینچ کر نکال کر لے آیا، اور ابھی بھی وہ بزرگ موسیٰ کے سامنے بڑبڑاتے ہیں اور خداوند کی جو ہے نافرمانی کرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے خداوند سے فریاد کی۔ لیڈر ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے رکھنے میں کھڑا ہوتا ہے، لیڈر ہمیشہ لوگوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ بزرگ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کی کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں، وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہے۔ کیونکہ وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ جوش میں آگے تھے، وہ بزرگ موسیٰ کو پتھر مارنا چاہتے تھے، اور وہاں ان کے اندر اتنی سمجھ لے کہ قوت آ گئی تھی کہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ بزرگ موسیٰ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے دبوچ لیں، اس کو ماریں یا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کریں۔ اور بزرگ موسیٰ ان کی باتوں کو، ان کے خیالوں کو، ان کے جذبات کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا، اور اس نے خدا سے بات کی، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ خدا سے کلام کرتا تھا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم کسی پر توکل نہ کریں، بلکہ ڈائریکٹ ہمارا تعلق جو ہے آسمانی باپ کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ یسوع کے نام میں ہمارا راستہ اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ بالکل کلیئر اور صاف ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ اور خدا کے کلام میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا، اور دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا ہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا اور یہ لوگ پئیں۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا، اور اس نے اس جگہ کا نام مسا اور مربا مربا رکھا،
کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خداوند کا اطمینان کیا کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں۔ وہاں خداوند کا وہ امتحان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسا اور مربیہ میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جھگڑا کیا اسرائیلیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم خداوند کا امتحان لیں گے، خداوند کو چیک کریں گے کہ کیا وہ ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم بھی کئی بار جو ہے ہم خداوند کا امتحان کرتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت ساری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ میرے ساتھ متفق ہوں، بہت ساری ایسی قومیں ہیں، قبیلے ہیں جو خداوند پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کون سا خدا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ازل سے ہی ہے، سائنس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ سائنس پہلے تھی کہ خدا کا کلام پہلے تھا؟ یہ تو آپ جانتے ہیں یا بائبل مقدس بتاتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تب عملیکی آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف سے کچھ آدمی چن کر لے جا اور عملیکیوں سے لڑ، اور میں کل خداوند کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں گا۔ سو موسیٰ کے حکم کے موافق یشوع عملیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب دیکھو کہ موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا، بنی اسرائیلی قوم غالب رہتے تھے، اور جب وہ اپنا ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب عملیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے اور دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے۔ تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک اٹھے رہے، اور یشوع نے عملیکیوں اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب مقدس میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں عملیکیوں کا نام وہ نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا گیا، اور اس نے کہا خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند عملیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، خدا جو ہے اپنے لیڈرز کو دیکھتا ہے، اور آج بھی خدا نے دنیا میں بہت سارے لیڈر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان لیڈرز کے ساتھ ملنا ہے، ان لیڈر کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک ملک کے اندر ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک صدر ہوتا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے نیچے عہدے دران ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر عوام ہوتی ہے۔ اور ہمیں اپنے لیڈرز کا احترام کرنا ہے، ہمیں اپنے لیڈرز کی بات کو ماننا ہے، اسے فالو کرنا ہے، تب ہی ہم خداوند کی مرضی کو جان سکتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق چل سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب عملیکیوں سے جنگ ہوتی ہے تو خداوند نے موسیٰ سے جو کچھ کہا اس نے کیا، اور خدا نے اسے انسٹرکشن دی۔ خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے لیے کچھ آدمی چن لے اور جا، اس نے بھیجا۔ آج ہمیں بھی خدا کہتا ہے، ہمیں بھی اپنی کلیسیاں کے اندر اچھے لوگوں کو چننے کی ضرورت ہے، جو پریئر واریر ہوں، دعا کرنے والے ہوں، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ اور لوگ آتے جائیں۔ جس طرح کہ بک آف ایکٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے تھے اور کلیسیا بڑھتی جاتی تھی اور سب روح میں دعا کرتے جاتے تھے۔ آج ہمیں بھی کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ ہمیں بھی آج ایسے لوگوں کو چننے کی ضرورت ہے، اور خدا نے پھر کیا کیا؟ خدا نے ان کو بحالی دی۔ آج خدا ہمیں بھی بحال کرے گا، اور لکھا ہے کہ سو موسیٰ خداوند کے حکم کے مطابق ایسا کرتا رہا، اور جب تک موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا، جتنی دیر تک وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے بلند رکھتا تھا، تو ہم خدا کے کلام دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلی غالب رہتے تھے۔ آج ہمیں بھی غالب رہنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب ان کا ہاتھ جو ہے تھک جاتا تھا بزرگ موسیٰ کا، تو پھر لکھا ہے کہ عملیکی غالب ہونے لگتے تھے، اور اسی لیے پھر انہوں نے ایک پتھر کو لیا اور بزرگ موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے رکھ دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑی سی ٹیک دے سکے، آسرا دے سکے، تاکہ بزرگ موسیٰ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند رکھے، تاکہ وہ مضبوط ہوں اور سٹرونگ ہوں، تاکہ وہ اس جنگ کو جیت سکیں۔ اور موسیٰ کے ہاتھوں کو پھر انہوں نے مضبوطی سے اٹھائے رکھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی فتح جو ہے وہ ان کی زندگی کے اندر آئی۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں کہ خدا نے ہمیشہ اپنے لیڈروں کے ساتھ کلام کیا ہے، خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ خدا آج مجھے اور آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ آئے ہم خداوند کے ساتھ
اپنے رشتے کو بحال کریں، اس تعلق کو بحال کریں، اور پھر اس کے مطابق جو ہیں اپنی زندگی ڈھالیں، تب کیا ہوگا؟ تب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ پھر کیا کرے گا؟ اپنے لوگوں کے ساتھ گہری گہری باتیں کرے گا، رویا میں، خوابوں خیالوں میں کرے گا۔ اور جب آپ اپنے پلنگ پر سوئیں گے تو پھر آپ دعا کریں گے، جب آپ کھانا کھائیں گے پھر آپ دعا کریں گے، اور جب آپ کسی سفر پر جائیں گے تب آپ دعا کریں گے، اور جب آپ کسی بیمار کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، یسوع کے نام میں دعا کریں گے تو بڑے بڑے معجزے ہوں گے۔ اور اسی طرح جب کلیسیا کے اندر کچھ لوگ کمزوری کے اندر، بیماری کے اندر آئیں گے، جب آپ دعا کریں گے تو پھر وہ لوگ اچھے اور چنگے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم دعا نہیں کرتے تو پھر آج ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بزرگ موسیٰ نے دعا کی اور کیا ہوا؟ ایک فتح پائی۔ آج ہم بھی فتح پا سکتے ہیں، آج ہم بھی خدا کے کلام کے مطابق چل سکتے ہیں۔ گنتی کی کتاب اگر ہم دیکھیں، اس کا 21واں باب، اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہے، میں پڑھتا ہوں، کلام مقدس میں لکھا ہے، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لائے ہو؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہت کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے، یہ وہی بات ہے کہ لوگوں نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا، اور پھر کیا ہوا؟ مصائب اور مسائل کی دلدل میں دھنس گئے، اور جب دھنس گئے تو پھر اس کے لیے کسی نہ کسی لیڈر کو رکھنے میں، کھڑے ہونے کی ضرورت تھی۔ اور پھر لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، اور انہوں نے لوگوں کو کاٹا، اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر۔ وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ جو لیڈر ہے وہ رکھنے میں کھڑا ہوگا، جب دعا کرے گا تو یہ جو بلا ہے، یہ جو وبا ہے، یہ جو تکلیف ہے، ہماری زندگی سے جائے گی۔ آج بھی ایک بہت بڑی وبا جو ہے پاکستان کے پوری دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے، اور اس وبا سے ہم لڑ نہیں سکتے، ہم اس کو نیچا نہیں دکھا سکتے، اور ہم اسے ہرا نہیں سکتے، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ اور جب خداوند کی طرف سے ہے، اس نے بھیجی ہے، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن کر جو ہے وہ لوگوں کو بحال کرنا شروع کر دے گا۔ اور یہاں بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خداوند کی شکایت کی ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گناہ کیا ہے، اور ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی ہے، سو تو خداوند اپنے خدا سے دعا کر۔ تب وہ لوگ جو تھے موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم نے گناہ کیا، ہم نے گناہ کیا۔ آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں، اگر آج ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اس کا اقرار کریں، اپنی زبانوں سے اقرار تو کریں۔ جب اقرار کریں گے اپنے منہ سے تو خدا ہمیں معاف کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر۔ جب محبت کریں گے تو گناہ ہماری زندگی سے جائے گا۔ اور یہاں بھی لکھا ہے، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند اپنے خدا سے دعا کر اور ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی، وہ رکھنے میں کھڑا ہو گیا، گھٹنوں کے بل ہو گیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو پھر بلند کیا اور دعا کی۔ اور لکھا ہے کہ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ بچ گیا۔ آج اگر ہم یسوع مسیح جو صلیب پر ہے، اور میرے اور آپ کے لیے کفارہ اس نے دیا ہے، اور اس کا خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، سر پر کانٹوں کا تاج اس نے پہنا ہوا ہے، اور اس کے جو ہے جسم پر نیزہ مارا گیا ہے، ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیل ٹھکے ہوئے ہیں، اور وہاں سے خون نکل رہا ہے۔ اور 6 لیٹر خون جب کسی انسان سے نکلتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اور مسیح یسوع جو تھے کمزور ہو گئے تھے، اور خون بہہ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے باپ، ہو سکے تو ان کو معاف کر،
کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر لوگ گناہ کرتے ہیں، آج بھی لوگ خداوند کی حقارت کرتے ہیں، خداوند کی شکایت کرتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی لیڈر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی نہ کسی ریورنڈ کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی بشپ، کسی پوپ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم نے یہ گستاخی کی ہے، اور ہم نے ایسا کام کیا ہے، تو براہ کرم میرے لیے دعا کر۔ وہ آج بھی اپنے خادموں کے پاس جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور شفاعت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں کہوں کہ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، پلیز آپ آزمائش نہ کریں، خداوند کو موقع دیں وہ آپ کی زندگی میں آئے، مت گناہ کریں، مت جو ہے ابلیس کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر آئے۔ آپ جب گناہ کریں گے، جب آپ کی زندگی کے اندر ایسی پرابلم آئیں گی، تو پھر آپ کو جو ہے خداوند کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو سجدے میں جانے کی ضرورت ہے، گھٹنوں کے بل ہونے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، شفاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج لوگوں کا ایمان جو ہے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ جب بھی وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، بیماری آتی ہے، کمزوری آتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی اچھے سے اچھے نامی گرامی پاسٹر کے پاس، جس کا نام ڈاکٹر، ریورنڈ، فلاں 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 ہو، جبکہ مسیح یسوع نے تو سب سے ایکول پیار کیا۔ مسیح یسوع نے اپنے پورے 12 شاگردوں سے ایکول محبت کی، ایکول پیار کیا۔ مسیح یسوع نے تو کسی کو ڈاکٹر، ریورنڈ، پاسٹر، ایونجلسٹ کا کوئی جو ہے عہدہ نہیں دیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج دنیا میں بہت سارے عہدے ہیں، اور جتنا بڑا عہدہ ہوگا لوگ اس کی طرف جائیں گے کہ اب یہ دعا کرے تو میں آگے کی طرف گروں گا، میں پیچھے کی طرف گروں گا، اور ان چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی تیل پہ دعا کر رہا ہے، کوئی پانی پہ دعا کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے اپنی بائبل میں سے بال نکال کر اور ان کو پانی میں گھول کے جو ہے وہ پینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کم آن چرچ، ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں ریپینٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں لیڈر کے ساتھ متفق ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے مذہبے قائم ہوں، تاکہ ہم دعا کے لیے، روزے کے لیے اپنے آپ کو مقرر کر سکیں اور خداوند کی حضوری میں آگے بڑھ سکیں۔ اے زندہ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں اس خوبصورت زندگی بخش کلام کے لیے، جو تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے مالک خداوند، تو یسوع کے نام میں اپنے تمام بیٹوں کو، بیٹیوں کو برکت دے، ان کے دعائیہ مذہبوں کو بحال کر، کیونکہ مالک خداوند ان کو دعا کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند یہ تیرے ساتھ جڑ جائیں، خداوند تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، گھٹنوں کے بل ہو جائیں، اور خداوند رکھنے میں کھڑے ہو جائیں، اور خداوند یہ تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کے سامنے آئے۔ اے مالک خدا، جس طرح تو نے اپنے بزرگ موسیٰ کو خدا بنی اسرائیل کے لیے لیڈر ٹھہرایا، اور مسیح یسوع نے بھی ہیکل میں جا کر لوگوں کی کانٹ چھانٹ کی، اے مالک خدا تو آج ہماری بھی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، آج تو ہمیں بھی خدا دیکھتا ہے، آج ہمیں بھی تو سکھاتا ہے۔ اے مالک خدا، تو یسوع کے نام میں ہم پر رحم کر، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری ہماری خاندانوں سے، کلیسیاؤں سے نکال، اور ہمیں سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل دے، مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ، کلیسیا پاکستان اور عالمگیر کلیسیا پر اور بنی اسرائیلی قوم پر ہوتا رہے۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔